बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवाम का मकबूल तरीन प्रोग्राम मैं तो बोलूँगा अपने मेज़बान इफ्तिखार भट्ट के साथ, और हस्बे रवायत हमारे साथ तज़किये के लिए मौजूद हैं साजिद विरक साहब। गुजरांवाला समेत मुल्क भर में आम आदमी की सेहत के हवाले से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसके लिए हम सभी बराह रास्त ना से ही बिलवास्ता जरूर शामिल हैं। इंसान के खाने पीने के सामान असली और कुदरती शक्ल में दस्तयाब नहीं हैं। अच्छी सेहत के लिए अशाए खुर्दो नेश का अपनी असल और कुदरती हालत में होना बहुत जरूरी है। हम साजिद विरक साहब से पूछते हैं कि बीमारी के फैलाव के असल मुहर्रकात क्या हैं। जी साजिद साहब। शुक्रिया भट्ट साहब। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात की मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने हमेशा अवामी मसाइल पर उजागर करने की कोशिश की है और उसका लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश की है और अरबाब इख्तियार को भी मतलब बावर कराने की कोशिश की है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि इनका आप जो है सदेबाब करें या जहाँ जहाँ मतलब है इक़दामात उठाने की ज़रूरत है वहाँ इक़दामात उठाएं। जहाँ तक आपकी बात का ताल्लुक है कि अशिया ज़रूरिया जो है, खाने पीने की अशिया जो है ख़ास तौर पे, ये बहुत आपकी सेहत के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आप जो ग़ज़ाई ज़रूरतें हैं आपकी, वो अगर आपको उसमें किसी किस्म की जो मिलावट और नाक़स है वो जब आप खाते हैं तो यकीनन वो आपकी सेहत पर मुज़र असरात मुरतब होते हैं। और ये ज़रूरी है कि तो पूरे मुआशरे में आवाम को जो है वो साफ़ सुथरी अशिया जो है वो फराहम की जाए। बदकिस्मती से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हम मिन हैसुल कौम पैसे की दौड़ के पीछे लगे हुए हैं और इस लालच से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हासिल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस जो है हमारा जो है बढ़े, और उसके लिए हम हर जायज़ नजायज़ काम व्हाट्सएप कर रहे हैं। और जहाँ तक हुकूमती अदारों का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं। उसकी वजह यह है कि अशियाए खोरोनोश जो हैं वो हुकूमत आज खुद फरोख्त नहीं कर रही, यकीनन हम लोग कर रहे हैं। हम में ही से हैं जो दुकानदार हैं, जो काश्तकार हैं। चेक एंड बैलेंस तो होता है। नहीं वो बिल्कुल मैं उस तरफ आऊंगा, जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। बड़ी जिम्मेदारी जी मैं उसकी तरफ जरूर आऊंगा भट्ट साहब। कि पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपके जो इसके असल जो मुहर्रकात हैं उनको मैं डिस्कस करूं। तो असल इब्तिदा शुरू होती है उन लोगों से जो इन चीज़ों की खरीदो फरोख्त करते हैं। अब हमारे यहाँ आपको पता है मिर्चों में मिलावट, हल्दी में मिलावट, जितने भी मतलब मसाला जाता है उनमें मिलावट होती है। अच्छा, जहाँ तक सब्जियों का ताल्लुक है, सब्जियां भी हमारी जो है वो कीमियाई खादों से जो है वो तैयार होती हैं। उनमें वो ग़िज़ाइयत नहीं होती जिससे इंसान को एक ताकत मिले। अच्छा, वो आपका पेट तो भर देती हैं, लेकिन भूख मिटने के बाद जो आपके अंदर, आपके जिस्म के अंदर जो बीमारियां पैदा करते हैं वो लातादाद है। उनमें जहाँ तक सब्जियों की बात है ना, खाद्य तो इस्तेमाल होती हैं। जी। सबसे खतरनाक जो चीज देखने में आ रही है ना, उसको साफ पानी भी नहीं मुहैया हो रहा। यस जो सीवरेज सिस्टम है सारा पानी उस सब्जियों को लगाया जा रहा है। जी सीवरेज के पानी के साथ साथ जो हमारे इर्द गिर्द जो इंडस्ट्रीज हैं उनके जो फुजला जात है वो भी उसमें शामिल होते हैं। उनके केमिकल शुदा जो पानी है वो भी उन सब्जियों को या अजनास को जो है वो दिया जाता है, जिसकी वजह से वो सब्जियां जो हैं वो अपनी असल हालत में पैदा नहीं होती। अब वो जो मार्केट में आप देखें कि वो बाज़ार बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन जब आप पकाते हैं उसको खाने के लिए तो उसके बाद आप थोड़ी देर कभी तजर्बा करके देखें कि 2-4 घंटे बाद आपको उसी सालन का जो आपने तैयार किया है उसकी आपको रंगत तब्दील शुदा नजर आती है। पहले ऐसे नहीं होता था। जब हम बचपन में हमारे वालिदैन, जब हमारी माएँ खाना बनाती थी तो उस वक्त ऐसे हालात नहीं थे, प्योर चीज होती थी हर चीज। यहाँ तक कि मतलब कच्ची बात सब्जियां ऐसी होती हैं जो आमतौर पे हम खा भी लेते थे, और जिसमें जैसे मूली है, गाजर है, शलजम है, गोभी है, तो ये ऐसी चीजें थी, लेकिन आज नहीं आप खा सकते। अब इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि
ہم اس میں ملاوٹ نہ کریں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ یہ ملاوٹ کرتے ہیں تو یہ پھر ان کے اپنے گھروں میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے. یہ مت سوچیں کہ وہ جو ہے وہ صاف ستھری چیزیں کھا رہے ہیں, وہ بھی وہی چیزیں کھا رہے ہیں, ان کے گھروں میں بھی یہ بیماریاں جنم لے رہی ہیں, معدے کی بیماریاں ہیں. اچھا, معدے کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا لیور کا بھی سسٹم ہے, جگر کا, اس کے ساتھ ساتھ آپ پھیپھڑوں کا بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دل کا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چیسٹ کا معاملہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کڈنی کا مسئلہ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی سے ہی جنم لیتی ہیں. جب آپ کا ڈائجسٹو سسٹم, میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن جتنی بھی معلومات ہیں, ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ سارا اس پہ انحصار ہے. اگر آپ کا ڈائجسٹو سسٹم صحیح ہے تو آپ کی خوراک بھی آپ کو لگے گی اور اس کے جو ہے آپ کی صحت پر بہتر اثرات مرتب ہوں گے. لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ حکومتی ادارے, بالکل یہ محکمہ صحت کا کام ہے کہ وہ اس بات پہ توجہ دے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. فوڈ ڈپارٹمنٹ کی جو ہے اس کی ذمہ داری ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ ان دیگر اداروں کی بھی ذمہ داری ہے جو اس سے کسی نہ کسی بل واسطہ یا بلا واسطہ وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اب پرابلم یہاں ہے کہ من حیث القوم جو ہے, جو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم پیسے کی دوڑ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہم نہ اپنا خیال کر رہے ہیں اور نہ ہی اپنے مستقبل سے مراد میری آنے والی نسلوں کے حوالے سے, اپنے بچوں کے حوالے سے ہے. میں اور آپ جس عمر کے حصے میں ہیں, میں سمجھتا ہوں بٹ صاحب ہم پھر بھی یقین کریں بہت بہتر ہیں. لیکن آج چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ٹانگوں کی تکلیف بتا رہے ہیں, بازو درد کر رہے ہیں, سر درد کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ان کو نہ تو ایک پراپر غذا ملتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ چھوٹی ایج میں ہوتے ہیں, نومولود ہوتے ہیں, تو نومولود جب مطلب ہے, اب ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے, میں یہ تو نہیں بطور ڈاکٹر تو نہیں ایڈوائز کر سکتا, لیکن جو اپنا تجربہ ہے یا کچھ دوستوں سے ایسے مطلب ڈاکٹرز جو ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو ان سے بات ہوتی ہے, تو وہ ان کی پرائرٹی یہی ہوتی ہے, لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو ماں کا دودھ پلائیں, کہ ماں کا دودھ جو ہے اس میں بڑی طاقت ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے وہ, اور اس کے جو ہے, اور پھر اینٹی باڈیز جو آپ کے جسم کے اندر ہوتی ہیں وہ اس دودھ کی وجہ سے ہوتی ہیں. اگر کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشنز, کوئی ڈیزیز جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے, تو ماں کا دودھ ایسا ہے جو اس کو مطلب اینٹی ڈوٹ کے طور پہ کام کرتا ہے. دودھ تو بچوں کی بہترین غذا ہے, انہوں نے دودھ ماں کا بھی پینا ہے, باہر سے بھی پینا ہے, لیکن آج کل جو دودھ کا حال ہے کیمیکل دودھ ہمیں مل رہا ہے, وہ بھی میری موت ہے. سر بٹ صاحب مجھے ایک رپورٹ پچھلے دنوں ملی, اور اس پہ میں نے کالم بھی ایک لکھا تھا جب میں اخبار میں لکھتا تھا, تو اس میں نے بتایا تھا کہ یہ دودھ کیسے تیار ہوتا ہے. یہ دودھ اس میں آپ سرف ڈالا جاتا ہے, ڈٹرجنٹ پاؤڈر ڈالا جاتا ہے, آئل ڈالا جاتا ہے, اور ایک نپید چیز جو مطلب آج کل وہ استعمال نہیں ہوتی لیکن اس کو استعمال دودھ میں کیا جاتا ہے, اس کا نام ہے ہیئر ریموونگ پاؤڈر. ٹھیک ہے, اب وہ تک ڈلا ہوتا ہے, زہر ڈلا ہوتا ہے, یعنی آپ اندازہ کریں کہ جو آپ کے بالوں کو ریموو کرنے کے لیے پاؤڈر استعمال کیا جاتا تھا وہ آپ کے جسم میں جب جائے گا تو وہ کیا مطلب ہے آپ کے جسم کو کہاں تک وہ مطلب ہے وہ خراب کرے گا, بیماریاں جنم لیں گی نا. اچھا ساجد صاحب یہ بتائیے کہ ان بیماریوں کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ کیا یہ ذمہ دار صرف جو خرید و فروخت کر رہے ہیں دکاندار ہیں, تاجر ہیں, یا حکومت بھی ہے؟ دیکھیں اس میں عوام تو قطعاً مطلب ہے جو بیچارے اپنی ضرورت کے مطابق یہ اشیاء خریدتے ہیں وہ تو بالکل ذمہ دار نہیں ہے. ان کو جو فروخت کرنے والے ہیں, ہول سیلر ہیں, مینوفیکچرر ہیں, یا مطلب کاشتکار ہیں, وہ ذمہ دار ہیں. ان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا عوام تو ظاہر سی بات ہے ان کی نیڈ ہے, نیسیسٹی ہے, یہ لائف نیسیسٹی ہے, تو ان چیزوں سے مطلب ہے اپنا جو ہے بریل ذمہ جو ہے عوام تو بہرحال ہیں, لیکن یہ لوگ
قطعاً نہیں ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سزا کے مستحق ہے، اور سزا کنہوں نے دینی ہے؟ سزا ان اداروں نے دینی ہے جو اس سے وابستہ ہے، مثلا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے، دیگر جو ادارے جو اس کے مطلب ہیں اس سے ریلیٹڈ، وہ ذمہ دار ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ان چیزوں کی وجہ سے جب آپ کے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، لازمی بات ہے آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بڑی چیز کا انکشاف کرنے جا رہا ہوں جو کہ میرا خیال ہے آپ کے فارمیٹ کا حصہ نہیں ہے، آپ نے جو سوالات کی ہیں اس کا یہ حصہ نہیں ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے اس کو میں شامل کروں تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آ سکے کہ کیا کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ یہ کہ جب آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پہلے نمبر پہ جتنی بھی آپ کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں، وہ اصل جو مطلب لیبز ہیں وہ ساری چلی اس لیے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ پیشاب ٹیسٹ کرواتا ہے، وہ اپنا پخانہ ٹیسٹ کرواتا ہے، اس کے لیے جو اس کو سرٹیفائی کرنے والا ہوتا ہے، جو اس کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ آپ کو یہ پرابلم ہے، اس کے لیے ایک پیتھالوجسٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس پر ساجد صاحب پورا ایک پروگرام کریں گے، یہ جامع ایک کام ہے صحیح۔ یہ جو آپ ناقص ہم پروگرام کر رہے ہیں ناقص غذا پر جو ہماری صحت پر اثر انداز ہو رہا ہے، ہر شہری اس ناقص غذا کے ساتھ ہسپتالوں کا رخ کر رہا ہے، ڈاکٹروں کا رخ کر رہا ہے۔ ساجد صاحب یہ بتائیے کہ اس کا سطح باب کیسے ہو سکتا ہے؟ سطح باب یہ ہے کہ اس کو اسٹیٹ کی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی پالیسیاں بنائے، اور ایسی پالیسیاں بنائے جس پہ عمل درآمد بھی کروایا جائے اور سزا بھی مقرر کی جائے کہ جو بھی ان چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے ان کو یہ سزا دی جائے گی، تو یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں انفرادی طور پہ بھی جو مطلب ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہیں لوگ جو مطلب مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں اشیاء ضروریہ خورنوش کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو حفظان صحت کے مطابق مینوفیکچر کریں اور پھر اسی طرح جو ہے باقاعدہ آگے سپلائی دیں، ہول سیلرز کو دیں، اسٹاکسٹ کو دیں، دکانداروں تک پہنچے اور دکانداروں سے مطلب ہے عوام خرید لیں، اور اس کی ایک باقاعدہ ایکسپائری ڈیٹ جیسی پوری دنیا میں ہر چیز کی ایک مطلب میڈیسن کی بھی ہوتی ہے، یہ اشیاء خورنوش کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس پہ باقاعدہ پرنٹ ہونی چاہیے تاکہ جب آدمی خریدے تو اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے یہ کب تک یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا خوراک کے حوالے سے ہم نے آج پروگرام کیا، یہ ایک اہم ایشو ہے ہماری صحت کے لیے، ہر شہری اس سے پریشان ہے، خدا را اس پر توجہ دیں۔ یہ جو سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، دودھ ہے، دہی ہے، یہ ہمارا روزمرہ کا غذائی سسٹم ہے، اور جسم میں ہم اس کو زہر کو اپنے جسم میں ڈال رہے ہیں، جس کی وجہ سے انسانی صحت بہت متاثر ہو رہی ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، آئندہ پروگرام کے لیے اللہ حافظ۔